छू रही थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो काश्तकार? मैं कोई काश्तकार नहीं हूँ, मैं इन इलाकों का बादशाह हूँ। हाँ, मैं यकीनन खो गया हूँ, मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, तो तुम बादशाह हो। तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा है। खैर मेरे बादशाह, ये जंगल मेरे हैं और मैं ही सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन बदले में मैं तुमसे कुछ चाहूँगा। बादशाह सख्ते में आ गया इस बूढ़े इंसान के रवैये से, लेकिन उसे वापस घर आने की ज़रूरत थी। उसे अपनी बीवी और नए बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत थी। बदले में तुम क्या चाहोगे? अपनी कीमत बताओ। मुझे उनमें से कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी सल्तनत के फाटक तक पहुंचोगे, तो उससे जो भी सबसे पहले बाहर निकलेगा, बदले में तुम वो मुझे दोगे। मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा, वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता था जो चल कर बाहर आता। बादशाह ने खुद से सोचा, लेकिन उसने सोचा कि वो काफ़ी अरसे से भटक रहा है, हर कोई उसके बारे में फ़िक्रमंद होगा। उसने इरादा कर लिया और बूढ़े आदमी से हाथ मिला लिया, उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। वो बूढ़ा आदमी उसे लेकर जंगल की कई रास्तों से गुज़रा। कई दफ़ा बादशाह बड़ा हैरत ज़दा हो जाता कि उस बूढ़े आदमी की रफ़्तार अजीब किस्म की होती थी। वो उसे झीलों से और तंग रास्तों से ले जाता और फिर उस पे हंसता, पर किसी न किसी तरह वो आगे बढ़ता जाता। आखिरकार बूढ़ा अपने वादे का पक्का रहा। जब बादशाह को अपने घर जाने का रास्ता मिल गया, तो बूढ़े ने कहा कि अपना वादा याद रखना मेरे बादशाह। बादशाह की खुशामदीद के लिए लोग बहुत खुश थे, पर एक शख्स खुशी से रो रहा था, उसकी बेगम। इससे पहले कि बादशाह कुछ कह पाता, वो उसकी जानब दौड़ी गई और अपनी बाहों में बेटे को उसके हवाले कर दिया। वो पहली शय बनी है जो फाटक से बाहर निकली थी। जब उसने बच्चे को देखा तो बूढ़ा इंसान मुस्कुराया। बादशाह मुड़ा और उसकी जानब देखा जब वो वापस जंगल में जा रहा था। मेरे बादशाह, आप फ़िक्रमंद लग रहे हैं। क्या बात आपको परेशान कर रही है? क्या आप घर आकर खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलकर, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। एक गलती हो गई है। बादशाह ने अपनी बेगम को सब कुछ बता दिया, हर छोटी छोटी बात जो इसके इल्म में नहीं थी। बेगम ये कहानी सुनकर सख्ते में आ गई और दोनों सोचने लगे कि क्या करें। बादशाह ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है। बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो उसी दिन पैदा हुए हों जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ है। वज़ीर ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी, एक काश्तकार की। बादशाह ने उस जोड़े को अपनी आरामगाह में तलब किया। मेरे बादशाह, क्या आपने मुझे तलब किया? मुझ जैसा हकीर इंसान कैसे आपकी खिदमत कर सकता है? मेरी प्यारी रियाया, तुम्हारा बादशाह आज तुमसे कुछ ऐसा मांग रहा है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि देना बहुत मुश्किल है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। इस कुर्बानी के अवज़ में तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। काश्तकार को बादशाह ने हर बात समझाई, ये जानते हुए कि उसके लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होगा। उसने अपनी बच्ची बादशाह को दे दी। वो उस काश्तकार जोड़े की हमेशा देखभाल करेगा अगर वो ये कुर्बानी करेंगे तो। अगले दिन बूढ़ा आदमी जंगल में गेट के सामने खड़ा था, बादशाह के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर गुजरी कि गेट खुला। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा और गुस्से में था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक छोटी सी टोकरी में जो सफ़ेद कपड़े में ढकी हुई थी, वो छोटी बच्ची उस बूढ़े आदमी को दे दी।
بوڑھے آدمی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، پر وہ خوش تھا۔ وہ جو چاہتا تھا اسے مل گیا۔ وہ ٹوکری لے کر لنگڑاتے ہوئے جنگل کی طرف چل گیا اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، اور بادشاہ دیکھتا رہ گیا جب وہ دونوں جنگل میں غائب ہو گئے۔ سالوں بعد شہزادہ بڑا ہو گیا تھا۔ وہ رحم دل اور ہوشیار تھا۔ وہ اپنے آس پاس ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس سلطنت کو دیکھ کر جو میرے والد نے تعمیر کی ہے۔ لوگ خوش ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، اور ہر کسی کے پاس اپنا روزگار ہے۔ ایک بادشاہ کو اور کیا چاہیے؟ جب شہزادہ خوشی خوشی وہاں سے گزر رہا تھا تو کاشتکار کی بیوی نے اسے گھور کر دیکھا، جس نے اپنا سر ہلایا جب اس نے شہزادے کے سامنے دوڑی گئی۔ آپ مجھے نہیں جانتے میرے شہزادے، پر مجھے آپ سے یہ کہنا ہوگا، بادشاہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کی ہے، پر کس قیمت پر؟ تمہاری یا ہماری؟ ان سے میری بیٹی کے بارے میں جا کر پوچھو، جاؤ۔ شہزادہ فکر مند تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ عورت کس مضمون پر بات کر رہی ہے۔ اس رات کھانے کی میز پر شہزادے نے جو کچھ ہوا اپنے والد سے پوچھا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے ابا، کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی؟ بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا، اپنے جنگل کے سفر کے بارے میں، اس بوڑھے آدمی کے بارے میں، ایک وعدہ اور قربانی سلطنت کی بہتری کے لیے۔ یہ اسی کی قربانی کی وجہ سے ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ میں جب تک شہزادہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا، وہ آزاد نہیں ہو جاتی۔ یا تو میں اسے واپس لے آؤں گا یا اس کی جگہ لے لوں گا۔ امی، ابا، کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو کہ درست ہے، جیسا میں نے کیا تھا۔ اگلے دن وہ ایک عام انسان کے لباس میں تیار ہو گیا، اپنی پہچان چھپانے کے لیے۔ اپنے ساتھ بیج لے گیا گلاب کے پودے کے، کہ وہ راستہ بھول جائے تو وہ واپس آ سکے۔ اپنے والدین سے مل کر وہ اس جنگل میں چلا گیا۔ کچھ دنوں تک شہزادہ بھٹکتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تھک کر جنگل میں سو گیا۔ رات کے بیچوں بیچ اسے جگایا ایک لاٹھی کی مار نے۔ ہے تم، یہ میرا جنگل ہے، میرے حکم کے بنا تم نے یہاں سونے کی جرت کیسے کی؟ تم کیا سوچتے ہو؟ کون ہو تم؟ کسی شاہی خاندان سے؟ تم ابھی اٹھو یہاں سے مٹی کے تھیلے۔ شہزادے کی نیند کھل گئی۔ وہ ڈرا ہوا بھی تھا، لیکن بوڑھے آدمی کو دیکھ کر خوش ہوا۔ بوڑھا آدمی ویسا ہی تھا جیسے بادشاہ نے بتایا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے حضور، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ میں بھوکا ہوں، لیکن میں کام کر سکتا ہوں۔ مجھ پر مہربانی کریں، کچھ دنوں کے لیے کھانا اور کام دے سکیں تو میں شکر گزار رہوں گا۔ آپ بہت رحم دل اور نیک انسان لگتے ہیں۔ بوڑھا آدمی نہ تو رحم دل تھا اور نہ ہی نیک لگتا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اس کے کام آ سکتا ہے۔ ہاں، تم میرے کام آ سکتے ہو۔ تمہیں میرے قاعدوں پر چلنا ہوگا اور تمہیں کھانا کھلایا جائے گا، اور ایک بھی قاعدہ تم نے توڑا تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سمجھ گئے تم؟ بوڑھے آدمی نے طلسم کا استعمال کیا اور شہزادے کو اندھا بنانے کے لیے اسے پکڑ کر جنگل میں لے گیا۔ حالانکہ شہزادے کو یاد رہا کہ وہ بیج گراتا رہے۔ شہزادہ جھیل میں گر گیا، پیڑ سے ٹکرایا۔ یہ سب نظارے دیکھ کر بوڑھا آدمی مزے لے رہا تھا۔ آخر وہ بوڑھے آدمی کے گھر پہنچے۔ یہاں تم سو گے، تم کسی سے بات نہیں کرو گے، نہ ہی کسی بات پر سوال کرو گے۔ تم وہی کرو گے جو تمہیں بتایا گیا ہے، منظور ہے؟ رات کا کھانا اندر ہوگا اور کل سے تم اپنا کام شروع کرنا۔
شہزادہ راضی ہو گیا۔ جیسے کہ بوڑھا آدمی وہاں سے گیا، اس نے اپنا تھیلا نیچے پھینکا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ گھنٹوں بیت گئے اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ شہزادہ سویا ہوا تھا۔ جب وہ لڑکی اس کی طرف چل کر آئی، اس نے 2 بار اسے جھنجھوڑا، اسے ٹھوکر مار کر جگایا۔ جاگنے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لو، کل تمہیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا۔ بوڑھا آدمی پھر تمہیں کبھی آرام نہیں کرنے دے گا، بہتر ہے تم کچھ کھا لو۔ مل کر وہ دونوں اندر گئے۔ شہزادے کو اپنے دل ہی دل میں یہ پتہ تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا، اسے وہ مل گئی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر ایک ساتھ بیٹھے، لڑکی انہیں کھانا دینے لگی۔ شہزادہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ صبح بوڑھے آدمی نے شہزادے کو بہت سارے کام کرنے کو کہا، سب سے اونچے درخت سے پھل توڑنے سے لے کر جھیل سے پانی لے کر آنے کے لیے، جن کے پاؤں دھونے کے لیے اور اپنے دانت برش کرنے کے لیے۔ شہزادہ وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ ان سب کے دوران وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی اور اسے ناز بھی تھا۔ آخر میں اسے ایک مشکل کام دیا گیا۔ اسے گھاس کے میدان میں جانے کو کہا گیا، اسے کہ وہ اتنی گھاس کاٹ سکے کہ 1 ہفتے تک گھوڑے کو چارہ ڈالا جا سکے، ورنہ اسے 3 دن تک کھانا نہیں ملے گا۔ اس نے تمہیں کیا کام دیا ہے؟ اس کی خواہش ہے کہ میں ایک ہی دن میں یہ سب کاٹوں۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ او تم بدقسمت انسان، صرف یہی تمہارے بچنے کا راستہ ہے۔ اس طرح شہزادہ استبل سے 2 گھوڑے گھاس کے میدان میں لے آیا۔ اس نے گھاس کے کئی چھوٹے چھوٹے گچھے کاٹے اور گھوڑے کے آگے رکھے اور گھاس گھوڑوں پر چڑھ کر میدان کی سواری کرنے لگا اور ساری گھاس کاٹنے لگا۔ دن کے ختم ہونے تک میدان کی ساری گھاس کاٹ لی گئی تھی۔ وہ لڑکا تھکے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا اور انہیں کھلایا اور آہستہ آہستہ بوڑھے آدمی کے گھر کی طرف آیا۔ لڑکی مسکرائی جب اس نے اسے دیکھا۔ بوڑھا آدمی پریشان ہوا کہ یہ اس نے کیسے کر لیا۔ پھر اگلی صبح، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور ہے، یہ میری سب سے قیمتی گائے ہے، تم نے اس میں سے دودھ نکالنا ہوگا، اس میں سے دودھ کا ہر قطرہ نکال دو تاکہ میں پھر کبھی بھوکا نہ رہوں۔ میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ تم شام کو گھر مت آنا، نہ کر سکے تو۔ شہزادے نے کچھ مرتبہ اس کی کوشش کی، کئی بار اس پر گائے کی دولتی کھائی، آخر وہ بیٹھ گیا اور اس نے ہار مان لی۔ وہ اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ آئے گی اور اس کی ہیلپ کرے گی۔ میرے بنا تم کیا کرو گے؟ لڑکے نے پھر سے شہزادی کی مدد کی، اس کی مدد کی اس کے ہاتھ گرم کرنے میں، اور لڑکا گرم ہاتھوں سے دودھ کا استعمال کرتا ہے تو گائے اس کا ساتھ دینے لگی، اور اسی طرح وہ بالٹی سے بالٹی بھرنے لگا۔ دن کے ختم ہونے تک اس نے 20 دودھ کی بالٹیاں تیار کر لی تھیں۔ وہ کافی تھا کہ اس کے گھر میں لمبے عرصے تک چلتا۔ بوڑھا آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ مسکراتا ہوا شہزادہ دودھ کا گلاس پی رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اس نے غصے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں جانتا ہوں کہ کیسے اور کس نے تمہاری مدد کی ہے اور تم نے میرے قاعدے توڑے ہیں۔ تمہیں یہ اکیلے کام کرنے چاہیے تھے، تم نے اس کی مدد لی ہے۔ میں دھوکہ بازی برداشت نہیں کروں گا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس نے اسے گرا دیا۔ جن نے بولا کہ میں نے اس کی مدد کی، مجھے سزا دو، اس کو نہیں۔ جادوگر اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور جن کو قید کر لیا۔ اس لڑکے سے کہا کہ صبح وہ وہاں سے چلا جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ لڑکی بولی، اس کی لاٹھی توڑ دو، اسی میں ہی اس کی طاقت ہے،
میں اب یہاں اور نہیں رہ سکتی، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اور اس جن کو قید کیا ہوا ہے، اس کی لاٹھی توڑ دو۔ شہزادے نے اداس جن کی طرف دیکھا اور اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ جان گیا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ اس لڑکی کو وہاں سے واپس ضرور لے کر جائے گا۔ اس نے اپنا تھیلا گرایا اور کلہاڑی سے جن کو آزاد کیا، اور وہ دونوں مل کر اس کھڑکی تک گئے جو لڑکی نے کھلی چھوڑ دی تھی، جادوگر کو ڈھونڈتے ہوئے۔ خاموشی سے گھر میں چلتے ہوئے وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے۔ اندر انہوں نے دیکھا کہ جادوگر لڑکے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا۔ تم نے سوچا تم مجھے ہرا سکتے ہو، مجھے بے وقوف بنا سکتے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لڑکے۔ شہزادہ خوف زدہ نہیں تھا، وہ اور جن اس کی طرف بھاگے۔ جادوگر نے جن کے اوپر حملہ کیا اور شہزادے نے جادوگر کو دھکا دیا اور اس کی لاٹھی پکڑ لی، لڑکی کو آزاد کر لی اور اس کی لاٹھی کو توڑ دیا۔ اب تم کبھی بھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچا سکو گے۔ جب وہ طلسمی لاٹھی توڑ دی گئی تو بوڑھا آدمی زمین پر گر گیا اور وہ پھر سے بوڑھا اور سفید بالوں والا بن گیا۔ وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں، اب تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اب کوئی اور وعدے نہیں نبھانے ہوں گے، اب تمہارے اور کام نہیں کرنے ہوں گے۔ میں تمہارا شہزادہ ہوں، جن سے کہا شہزادے نے، ہم اس جگہ سے جا رہے ہیں اور تم پھر کبھی نظر نہیں آؤ گے۔ جب وہ بوڑھے آدمی کا گھر چھوڑ کر گئے تو شہزادے نے راستے میں جو بیج پھینکے تھے وہ گلاب کے پھول بن گئے تھے۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جن ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ شہزادے نے اس لڑکی کا تعارف اپنے والدین سے کروایا اور بادشاہ سے کروایا۔ سلطنت میں خوشیاں جاگ گئیں، ہر ایک کے دل میں محبت پھوٹ پڑی۔ شہزادے نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، یہ بہادر، ہوشیار، باحوصلہ اور خوبصورت ہے، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، اور مل کر وہ ہمیشہ راضی خوشی رہے۔ تو جو بچوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔